बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी पिटीशन बउनवान शेर अफजल खान मरवत वर्सेस एफओपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है समाअत के लिए आई। बेंच में ये केस बतौर ऑब्जेक्शन दर्ज हुआ था और 22 फरवरी को ये पिटीशन मैंने दायर की थी। इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे। इस पिटीशन के ज़रिए मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उठाए थे, जिसमें बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो मेंबर्स हैं, उनकी तैनाती जो है किस तरह कानून के मुनाफी हुई। जब 22वीं आईनी तरमीम आई तो इसके ज़रिए जो जतुई साहब हैं और दूसरे एक जतुई साहब हैं और मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और दूसरे शाह मोहम्मद जतुई और एक है निसार अहमद दुरानी, ये वकला थे। तो 22वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इनको टेक्नोक्रेट्स गर्दाना गया। इसी तरह जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। 509 सिविल सर्वेंट रेगुलेशन है, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो थी वो भी कानून के मुनाफी थी। मेरिट पे मेरे वकील राई साहब, रियाज हनीफ राई साहब मेरे वकील थे। आज बेंच में उन्होंने गुजारिशात पेश की। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि हमें जो इतराज़ात दफ्तर ने उठाए हैं, किस कानून के तहत उठाए हैं, न बेंच को पता था न हमें पता है, क्योंकि कोई रूल्स बने ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जुडिशल साइट पे आप मेरिट पे सुन लें, कानून के मुताबिक बनती है तो दे दें, नहीं बनती हैं तो खारिज कर दें। अब इसके लिए भी हमें फिर आज बेंच ने आर्डर किया कि छुट्टियों के बाद ये केस लगाया जाए। इस केस को यानी लगता ये है कि सुनवाई होगी शायद फरवरी 2025 में, और फरवरी 2024 में ये हमने दायर किया था। बाकी ये केस क्या है, इस हवाले से मैं अपने वकील रियाज हनीफ राई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको बता दें कि हमने क्या क्या पॉइंट्स इस केस के जरिए हाईलाइट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ये हमने पिटीशन दायर की थी और इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने दायर की, लेकिन ये पिटीशन को अननोटिस पड़ी रही, यानी 9.25 महीने के अरसे के बाद अब ये फ़िक्स हुई है। तो इसके जो मेन ग्राउंड्स हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो अपॉइंटमेंट है राजा सिकंदर सुल्तान साहब की, वो ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से रिटायर हुए, उसके बाद यहाँ पे आए। तो लॉ ये कहता है कि जो उनका नोटिफिकेशन है उसमें बताया जाएगा कि पेंशन मिनहा होनी है तो किस कदर होनी है। वो उस लॉ की प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी नोटिफिकेशन इशू हुआ। उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज हैं रिटायर, वो 2 साल के अरसे के बाद नोटिफाई हो सकते थे, इकरामुल्लाह खान पेशावर से, और वो नोटिफाई हो गए 2 साल बाद। और फिर मेरे फादल भाई ने बताया कि जो वकील हुए हैं इसमें नॉमिनेट, वो कम्पिटेटिव प्रोसेस के बगैर हुए हैं और आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। इस तरह से ये जो मजमूई तौर पे इलेक्शन कमीशन बना हुआ था, ये खुद से कोरम नॉन जुडिस है, और कोरम नॉन जुडिस के ग्राउंड के ऊपर इन्होंने पहले भी मुशर्रफ वाले केस में एक फ़ैसला दिया। उसमें हालांकि मुशर्रफ को सज़ा हो गई थी, बाद में पता चला कि वो तो अदालती गलत बनी है और खिलाफ कानून बनी है। और अगर हमारी मारूज़ात सुन ली जाती हैं और कानून के ऊपर डिसाइड की जाती हैं और लॉ को अप्रिशिएट किया जाता है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और इनके तमाम इकदामात, इनके तमाम एक्शन, इनके तमाम एक्ट्स, इनके तमाम नोटिफिकेशन कालअदम होंगे। उसके बाद फिर लियाकत अली चट्टा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 17/2 को, उसके ऊपर इन्होंने खुद से कमीशन बनाया, और हालांकि उनका एतराज़ ही यही था कि इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है। वो अगर कमीशन बनाया जाना भी था तो गैर जानबदार बनाया जाना चाहिए था और आज़ादाना बनाया जाना चाहिए था, जो अच्छे तरीके से प्रोब करता। वो भी हमने इसमें चैलेंज किया कि ये जो है गैर जानबदार कमीशन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने खुद से बनाया है। इसके बाद हमने इलेक्शन एक्ट 2017 की प्रोविजन है 13(3), वो 13(3) के ऊपर अहमद बिलाल महबूब साहब ने आर्टिकल लिखा कि 859 हलकों के अंदर जो रिज़ल्ट आए हैं, जो टैबुलेट हुए हैं रिज़ल्ट, फार्म 47 बने हैं, वो स्टैचूटरी पीरियड के बाद बने हैं। उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि रात 2 बजे तक या अगली सुबह 10 बजे तक ये रिज़ल्ट जो है टैबुलेट हो जाने चाहिए। उसके बाद से जितने रिज़ल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे उस कानून की
روشنی میں کل عدم ہونے چاہیے. اور پھر ہم نے اس میں ایک یہ بھی استدعا کی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے فارم 45 اور 47 والا جو ڈیفرنس ہے اس کا بھی پتہ چل جائے. یہ ہمارے مین گراؤنڈز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہمیں میرٹ کے اوپر سنا جاتا ہے، اور اگر یہ میرٹ کے اوپر ہمیں سنا جاتا ہے تو پھر یہ جتنے بھی اقدام گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ غیر قانونی گورنمنٹ نے کیے ہیں، تو پھر یہ 26ویں ترمیم بھی ان کویسچن آ جائے گی، اور بہت سارے ان کے اپنے ایکشن بھی ان کویسچن آ جائیں گے. اب اس کا میرٹ کے اوپر سنا جانا بہت ضروری ہے. آج ہم نے جو اعتراضات کے لیے درخواست دائر کی تھی، اس کے اندر پہلے میں نے رجسٹرار آفس میں ایک درخواست دی کہ جناب آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈومین میں تھی بات، اور آپ نے بڑی ہیسٹ میں یہ فکس کر دیا ہے. نوٹس دینا تو ایک دنیا کا پہلا اور بڑا رائٹ ہے. پہلا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خود شیطان کو سب سے پہلے سنا، اور بڑا اس لیے کہ 1 مئی کو یونیورسل ہالیڈے بنایا جاتا ہے. اور پھر خدا کا خود طریقہ کار ہے قرآن پاک میں. خدا نے کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جب تک باخبر کرنے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا. لہٰذا ہمیں جب آپ نے نوٹس نہیں دیا، ہمیں جب آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کیا، تو بینچ میں کیس کیسے فکس ہو گیا؟ آج ہم نے یہ بات کی ہے کہ سر کیونکہ بینچ میں کیس فکس ہو گیا ہے، اب آپ کے نیچے کانسٹیٹیوشن بینچ کے تو رولز ہی کوئی نہیں ہے، کس رولز کے تابع آبجیکشن لگائیں گے؟ ان کو آرڈر کریں کہ یہ نمبر لگا کے کیس کو فکس کریں. لیکن پھر ایک ڈیٹ دے دی ہے لمبی. میرے فاضل بھائی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے ایک دفعہ پھر ہمیں چھٹیوں کے بعد جو ہے تھرو کر دیا گیا ہے، اور یہ پھر جا کے فروری میں یہ معاملات ہوں گے. باقی کی باتیں میرے بھائی شیر افضل مروت صاحب کریں گے. اچھا، ایک آپ کی وساطت سے بتا دیں کہ یہ جو 26 نومبر کو قتل عام ہوا ڈی چوک میں، اس حوالے سے گورنمنٹ اور اس کے ترجمان جو ہیں یہ بار بار ٹی وی چینل پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ فائر نہیں ہوا، لاش دکھائیں. تو آپ کو آگاہ کر دیں کہ ہم کل جو ہے ان کے خلاف شہباز شریف، محسن نقوی اور جو دیگر ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ہمارے سردار لطیف کوسہ صاحب کی سربراہی میں پرائیویٹ استغاثے 302 تعزیرات پاکستان کے تحت دائر ہو رہے ہیں. تمام شہداء کی تفاصیل ہیں. نمبر 1، جو پوسٹ مارٹم نہیں ہے، قانون میں چونکہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک بڑی کلیدی شہادت ہے، تو جو شہداء بالخصوص کے پی میں دفنائے گئے یا دیگر علاقوں میں، چونکہ وہ ان نیچرل ڈیتھ مرے ہیں، ان کے وجود جو ہیں ان میں گولیاں ہیں یا گولیاں آر پار ہوئی ہے، ایسی صورت میں چونکہ یہاں تو گورنمنٹ نے کوئی ریکارڈ نہیں رکھا، اور جو شہادت تھی پیمز میں، پولی کلینک میں، وہ انہوں نے واش آؤٹ کر دی ہے. تو اس حوالے سے جو ہیں ان کی پوسٹ مارٹم جو ہیں ان شہداء کے وہ ہونا ضروری ہے جن کے نہیں ہوئے ہیں. تو این ممکن ہے کہ اس میں ایکزیومیشن کی درخواستیں ہو، کیونکہ انسانی قتل عام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر چیلنج کرتی ہے، میں ان قریب جو ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ہی اہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے اہم کیس اس لیے ہوگا کہ اگر گولی کے زور پہ آپ سیاسی پارٹیوں کے احتجاج کو دبانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل یہی PMLN کے ساتھ بھی ہوگا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا، اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی احتجاج جو ہے وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ گولیاں چلاتے ہیں، اور ان گولیاں چلانے پہ اگر ان کو لائسنس مل گیا تو پھر آئندہ جو ہے جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے لوگوں کا نکلنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ایک اور بات، خان نے 15 تاریخ کو ریمیٹنسز کے حوالے سے کال دی ہے، جس پہ میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی، اور ابھی تک تو جہاں تک مجھے علم ہے کوئی تغیر نہیں آیا ہے، لیکن یہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی. آخری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہمارا نکلے گا عدالتی کارروائیوں میں. مجھ سمیت مجھ پہ 15 دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں، اور تمام لیڈرشپ پہ کیے ہیں، اور
اس کا پرچہ ایک بنتا ہے قانونی طور پہ. میں بتا دوں اس کو کہتے ہیں ایک قافلہ ہے آ رہا ہے روڈ پہ. اس کی میں مثال دوں, ایک بندہ اسلام آباد سے اغوا ہو جاتا ہے بنو تک, تو 3 اضلاع آتے ہیں, کوارٹ آتا ہے, اٹک آتا ہے اور بنو آتا ہے. یہ کنٹینیوڈ افینس ہے. اس کا پرچہ یہاں سے لے کر بنو تک کہیں پر بھی درج ہو سکتا ہے, لیکن پرچہ ایک ہوگا. اگر درمیان میں کہیں کوئی انٹرسیپٹ کرتا ہے, فائرنگ کر دیتا ہے, کوارٹ پہ پولیس اس مغوی کو ریکور کرنے کے لیے پرچہ, تو وہاں پہ صرف فائرنگ کا پرچہ ہوگا. یہاں انہوں نے کیا کیا, جدھر سے قافلہ گزرا ادھر جس تانے کی حدود سے گزرا ہر جگہ پہ پرچہ دے دیا. یہ پرچہ ایک بنتا ہے. انہوں نے اسلام آباد میں تقریباً 15 پرچے دے دیے, اور ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی بے شک اور ایک پرچہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ مرے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے, جس طرح خان نے کہا تھا نا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو. ایف آئی آر اب نہیں ممکن ہے. سپریم کورٹ نے آلریڈی 7 ممبر بینچ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہوگی. وہ ایف آئی آر پولیس نے خود اپنی مدعیت میں دے دی ہے, تو لہٰذا ہم پرائیویٹ استغاثے سے ریزارٹ کریں گے. ان تمام ایف آئی آروں کو علیحدہ طور پہ ہم کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ 199 میں چیلنج کر رہے ہیں. کوئی سوال ہے؟ میں دو باتیں ایڈ. آپ نے قتل عام کا کہا ہے 26 نومبر کا, تو تعداد بتائیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ بشرا بی بی گئی ہیں اور 2 لوگوں کے گھر جا کے ان کو امدادی چیک دے کے آئی ہیں, تو باقی لوگوں کے گھر کیوں نہیں کوئی گیا ہے؟ نہیں, اس میں 2 جو کے پی میں لوگ تھے ان تمام کو چیکس مل گئے ہیں. 2 لوگ جو ہیں وہ جو پنجاب سے ہیں, ایک ڈی جی خان سے ہے, ایک میرا خیال ہے کوٹا سے, مری سے 2 لوگ ہیں. ان لوگوں کو عنقریب جو ہیں یا آج کل میں جو ہیں وہ چیکس دیے جا رہے ہیں. باقی جو ہیں جو زخمی ہیں ان کا علاج جو ہے وہ علی امین خان خصوصی دلچسپی اس میں لے رہے ہیں. پوری کے پی گورنمنٹ لے رہی ہے, اور ان تمام کو جو ہے اچھے اسپتال دیے گئے, اچھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. تعداد جو ہے دیکھیں, یہ چیز آپ نشین کر لیں. 26 کو جب یہ فائرنگ شروع ہوئی, بجلیاں آف کر دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے افراتفری کا عالم تھا. جو موبائل تھے وہ بند تھے, سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی, رات کا اندھیرا تھا, 17 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی حالت میں کس طرح کریڈیبل ایویڈنس آ سکتی ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ 17 گھنٹوں کے بعد جو ہے آج بھی ہمارے 200 ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. ایک ورکر, اس کا نام عمر حیات ہے, بنو سے تھا, یہاں آیا, وہ بھی گمشدگان میں تھا. اس کی لاش برآمد ہوئی ہے میرے حلقے لکی مروت کے بوزہ تترخیل سے, اور اس کو تازہ گولی ماری گئی ہے. تو ہمارے جو گمشدہ افراد ہیں 200, وہ جو ہیں کس کاتے میں ہم شمار کریں گے؟ شہداء کے کاتے میں, جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں چلتا ہے. جو تعداد میں اختلاف آیا لیڈرز کی زبانی, اس کی وجہ یہ تھی کہ 17 گھنٹے پتہ نہیں چلا. اگلے 2 ایام میں جو ہے کچھ لوگ پہنچے, کچھ لوگ جنازے لے کر جا رہے تھے, جس طرح بلوچستان کے سردار سالار کاکڑ صاحب جو ہیں. تو جو لوگ اسپتالوں میں گئے وہ رساکو اٹھایا, جو جنازے لے جا رہے تھے وہ آج پابند سلاسل ہیں. اس افراتفری کے عالم میں صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں تھا. فی الوقت بیرسٹر گور صاحب نے جو 12 کی تعداد بتائی ہے, پارٹی اسی پہ سٹینڈ کرتی ہے, لیکن اس تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں لگے گا حتمی تعداد جو ہے شہداء کی نہیں بتائی جا سکتی. اچھا سر, جو 200 افراد لاپتہ ہیں, کیا ان کی آئیڈینٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہاں, آپ جائیں پی ٹی آئی آفیشیل پہ, اور آپ کو ان کی تمام تفصیل مل جائے گی. بہت شکریہ سب کا, تھینک یو.